एक इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस हो सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर, या फिर एक और सिविल वॉर भी शुरू हो सकती है। नाज़रीन, यमन से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पिछले कुछ रोज से जो एक तरफ का ग्रुप है उसने हमले शुरू कर दिए थे, ये रिपोर्ट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। अभी ये खबर सामने आ रही है कि जो यूएई बैक्ड ग्रुप्स हैं उन्होंने जो सदर्न यमन है, यानी दो गवर्नमेंट्स कायम है, एक तरफ अंसारुल्लाह की गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट मौजूद है जिसको अरब वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करते हैं, यूरोप, अमेरिका, वो सारे उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वहां पर जो तमाम 8 गवर्नर्स हैं वहां पर यूएई बैक्ड ग्रुप्स ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। और अब खबर ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया से फौजें यमन की तरफ आ रही हैं, सऊदी अरेबिया के जो जेट्स हैं वो भी देखे गए हैं। तो यहां पर अगले घंटों में या अगले चंद दिनों के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस हो सकता है। यह बहुत बड़ा वाकया होगा कि यमन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ऑफिशियली वो अनाउंस कर देंगे कि ये हमारी इंडिपेंडेंट स्टेट है और यमन जब 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि यहां पर सिविल वॉर भी छिड़ सकती है और उसमें यह है कि ये ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े और फिर एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाए। मुख्तलिफ गवर्नमेंट जब वो मुख्तलिफ ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही हो, जैसा कि सूडान में हो रहा है। इस वक्त सूडान में यही हो रहा है ना कि मुख्तलिफ मुल्क जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो यमन की सूरत हाल इस वक्त बहुत नाजुक हो गई है कि उधर सऊदी अरेबिया की फौजें आ रही हैं, यूएई बैक्ड ग्रुप्स ने ये कंट्रोल हासिल कर लिया है और वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस कर सकते हैं, और अगर आगे से हमले होते हैं तो फिर एक सिविल वॉर भी यहां पर छिड़ सकती है। फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से एक अल्टीमेटम दिया गया है मिलिशिया को कि इससे पहले अपने तमाम हथियार जब डाल दिए जाए। ये इजराइल के लिए एक और बड़ा धचका है। अच्छा, इसी दरमियान थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान मेजर एस्केलेशन सामने आ रही है। फौजें अब एक दूसरे की टेरिटरी में दाखिल होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वहां पर बड़ी मेजर एस्केलेशन है। वेनेजुएला का पूरा मुल्क जो है वो समझ ले गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए तैयार है। पूरे मुल्क में उन्होंने लोगों को वेपन्स दे दिए हैं, तो पूरे मुल्क में ही गोरिल्ला वॉर होगी अगर अमेरिकन फौजें वेनेजुएला के अंदर दाखिल होती हैं। रिपोर्ट्स ये सामने आ रही है कि जापान अमेरिका को प्रेशराइज कर रहा है कि जो इस वक्त तनाज़ा शुरू हो गया है चाइना के साथ, तो उसमें अमेरिका खुलकर जापान की नई प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा हो, जापान की नई प्राइम मिनिस्टर के स्टांस के साथ खड़ा हो और पब्लिकली ज्यादा सख्त लैंग्वेज जो है वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल की जाए और जापान के प्राइम मिनिस्टर के हक में जो है वो स्टेटमेंट जारी की जाए। तो वहां पर भी काफी ज्यादा कशीदगी हो रही है। ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। रशिया और ईरान की कुछ नई डील्स भी हुई हैं, लेकिन जो यमन से खबर सामने आ रही है, यमन से खबर यह है कि एक नया मुल्क अनाउंस हो सकता है और एक सिविल वॉर भी छिड़ सकती है। सीजोर ऑफ द साउथ यमन बाय यूएई बैक्ड फोर्सेस, द गार्डियन लिख रहा है, कुड लीड टू इंडिपेंडेंस क्लेम। आजादी का दावा वो कर सकते हैं कि हम बिल्कुल एक नया मुल्क जो है वो यहां पर बना रहे हैं। जो एसटीसी ग्रुप्स हैं, जो यूएई बैक्ड ग्रुप्स हैं, उन्होंने ऑल 8 जो गवर्नेट्स हैं उन पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। और ये एक मेजर सेटबैक है सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया के दूसरे ग्रुप्स हैं और जिनको वो सपोर्ट करता है, तो उनके खिलाफ यानी यूएई बैक्ड ग्रुप्स ने सऊदी अरेबिया को यहां पर सेटबैक हुआ है, द गार्डियन लिख रहा है। और इस वक्त यमन की एयर स्पेस बंद है, यमन की एयर स्पेस इस वक्त बंद हो गई है और सऊदी फोर्सेस जो हैं, एडिशनल ट्रूप्स उनके, वैसे तो यमन में उनकी फौजें ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट के पेश नजर उन्होंने एडिशनल फोर्सेस जो हैं, जो हैदरामौत का ये प्रोविंस है, इसकी तरफ भेजी हैं और उनके जेट्स भी देखे गए हैं। सऊदी फोर्सेस डिप्लॉयड सिग्निफिकेंटली मिलिट्री रीइंफोर्समेंट्स, यानी फौजें ऑलरेडी मौजूद हैं तो मजीद फौजें उन्होंने पीछे से भेजी हैं, जिसमें आर्मर्ड व्हीकल्स शामिल हैं इनटू डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हैदरामौत प्रोविंस के मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भेजी गई हैं। सो एसटीसी नाउ कंट्रोल ऑल गवर्नेट्स दैट हिस्टोरिकली कंप्राइज्ड साउथ यमन, यानी जिसको आप साउथ यमन कहते हैं, अब वो सारे का सारा इन ग्रुप्स के पास आ गया है, तो इसको वो एक अलग मुल्क जब डिक्लेयर कर सकते हैं। राइटर्स, यमनी सेपरेटिस्ट रेस्ट कंट्रोल ऑफ एरियाज फ्रॉम सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट। तो ये मामला बहुत डेंजरस इसलिए भी नाज़रीन हो सकता है कि अरब वर्ल्ड जो है, ओआईसी वर्ल्ड, ये मजीद डिवाइड हो जाएगी, खासकर अरब वर्ल्ड जो है वो सूडान के मामले की वजह से पहले भी बहुत डिवाइड है, क्योंकि सूडान में भी यही हो रहा है। एक तरफ के ग्रुप को मिस्र सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरेबिया, ये सब एक ही ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो यूएई है वो दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है।
تو یہ بہت بڑا ریزن ہے کہ یہاں پر ان کی آپس میں میجر ڈیویژن ہے. تو اب اگر یمن میں اس طرح کا کوئی معاملہ اسکلیٹ ہوتا ہے اور اگر کوئی سول وار کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے, پراکسی وار کی طرف چلا جاتا ہے, تو پھر عرب ورلڈ اور زیادہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی. اور یہ یمن میں پہلی بار اس نوعیت کا واقعہ ہے, کیونکہ یہ سارے گروپس جو ہیں وہ اس سے پہلے تو انصار اللہ سے لڑ رہے تھے, اب ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. تو یہ بالکل اچھا نہیں ہوگا مڈل ایسٹ کے لیے, عرب ورلڈ کے لیے. اور اس سے یہ ہوگا, ایک تو دیکھیں یمن کا مزید نقصان ہوگا, اور دوسرا یہ کہ اسرائیل ایسی ہی چیزوں کا فائدہ اٹھائے گا. فلسطینی ریزسٹنس نے ملیشیا کو 10 دن کا ٹائم دیا. انہوں نے کہا کہ 10 دن کے اندر مکمل سرنڈر کر دیں. یاسر ابو شباب کی موت کے بعد پچھلے 24 گھنٹوں میں اچانک ملیشیا نے سرنڈر کرنا شروع کر دیا ہے, اور ابھی حماس نے 10 دن کا ٹائم دیا ہے کہ تمام کے تمام جو ہتھیار ڈال دیے جائیں. حماس has given the 10-day grace period for elements of the armed militia to surrender themselves. 10 دن کا گریس پیریڈ انہوں نے دیا کہ آ کر اچھے طریقے سے خود ہی سرنڈر کر دو. تو وہاں پر ایک سوچ یہ آگے ان میں بڑھ رہی ہے جو ملیشیا اور سارا, کہ یاسر ابو شباب کا جو انجام ہوا ہے ہمارا بھی یہی انجام ہوگا. اسرائیل کے ساتھ کوآپریشن کا نتیجہ یہ ہے. اچھا, چونکہ اس میں یہ بات بھی ناظرین چل رہی ہے کہ یاسر ابو شباب کو خود اسرائیل نے مارا ہے, تو اس سے بھی ادھر میسج گیا کہ غداری, اپنے لوگوں سے غداری کرنے کا انجام یہ ہوگا, سب کا انجام یہی ہوگا. یہ ساری ملیشیا جب حماس سے لڑ نہیں سکتی ہے, اسرائیلی فوج نہیں حماس سے لڑ سکی, تو یہ کیا لڑیں گے؟ ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو سٹیٹس رکھے 82,000 ان کے اپنے نمبرز ہیں, تو یہ ملیشیا کیا لڑے گی؟ تو یہ تو صرف اسرائیل کا ایک پیٹرن ہے, وہ اندر سے بغاوت کرواتا ہے, ایسے کرمنلز کو جب وہ غدار بنا کر اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں وہ. تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے. اچھا, تو اس سے بہت زیادہ غزہ کے ڈائنامکس چینج ہوں گے, اور اسرائیلی فوج کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. اسرائیل کو بہت بڑا دھچکا لگے گا, کیونکہ یہ جو ملیشیا ہے یہ بہت ساری جگہوں پر ڈپلائے ہے, تو وہاں سے وہ سرنڈر کریں گے تو ان کی فوج وہاں پر ڈپلائے کرنا پڑے گی. اچھا, جو میڈیٹرز ہیں انہوں نے ایک پرپوزل پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حماس ڈسارم ہوگی لیکن 2 سال کے بعد ہوگی. اچھا, اسرائیل اس پر بالکل تل ملاو تھا, اور اسرائیل کہا نہیں نہیں ہم اس کو نہیں مانتے, اور یہ ود ان منتھس 2-3 مہینوں کے اندر اندر حماس ڈسارم ہو. اسرائیلی میڈیا, تل اویو ریجیکٹس ا 2-year ڈیڈ لائن فار ڈسارمنگ حماس اینڈ انسسٹ آن جسٹ منتھ. ذرا ان کی ذلت اور شکست کا اندازہ لگائیے, 2 سال سے یہ حماس کو ڈسارم کرنے میں لگے ہوئے اور نسل کشی وہاں پر کر رہے ہیں, اور ابھی تھرو ایگریمنٹ پھر کہہ رہے ہیں ڈسارم ہونا چاہیے. مطلب 2 سال سے یہ کیا کر رہے تھے؟ حماس کو ڈسٹرائے کر رہے تھے نا, تو اب کہہ رہے ہیں نہیں حماس کو تھرو ایگریمنٹ جب ڈسارم کیا جائے. تو میڈیٹرز کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے 2 سال کے بعد کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں چند مہینوں. بھائی کیسے, مجھے بتائیے حماس کیسے ڈسارم ہو جائے گی؟ یہ تو وہ پرپوزل ہے نا جو جنگ سے پہلے دیا جاتا ہے. انہوں نے نسل کشی برداشت کر لی ہے, تو اب اس کے بعد وہ ڈسارم ہوں گے, اور کس ٹرسٹ کے اوپر ڈسارم ہوں گے, کس کے اعتبار پر ڈسارم ہوں گے کہ وہ ان کو فلسطینی جیسا لے کر دے گا؟ تو یہ ایک ہارا ہوا اسرائیل ہے جو ادھر ادھر ٹکرے مار رہا ہے. اچھا, نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے کہ حماس کی جو 50% سے زیادہ ٹنلز ہیں وہ انٹیکٹ ہیں. اس میں انہوں نے اسرائیلی اور عرب آفیشلز کو کوٹ کیا ہے, مور دین ہاف ٹنل نیٹورک ان غزہ یہ انٹیکٹ ہے, بالکل موجود ہے اور کام کر رہا ہے, اینڈ از بینگ یوزڈ ٹو اسٹور ویپنز اینڈ ہائیڈ فائٹرز. اور اس میں ویپنز بھی اسٹاک ہو رہے ہیں اور اس میں فائٹرز بھی موجود ہیں. ہاف سے زیادہ ٹنل نیٹورک, یہ ہے اسرائیلی فوج کی حقیقت, یہ ہے ان کی شکست, ذلت ہمیں شکست. ہاف سے زیادہ ٹنلز ابھی موجود ہیں. اس سے پہلے وال اسٹریٹ جرنل نے بتایا کہ کیسے یہ ٹنلز کے اندر اب پانی بھر رہے ہیں, تو شکست ہے بنیادی طور پر. یہ تو ریجن کی آپ کہہ لیں کہ وہ بزدلی ہے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ ٹائم اسرائیل کو دیا, چاہتے نہ چاہتے ہوئے, اور ابھی بھی دے رہا ہے اسرائیل کو ٹائم. اگر دیکھا جائے تو اسرائیل ہار چکا ہے. 600 اسرائیلی آفیشلز, انہوں نے جو ڈیفنس منسٹر ہے اس کو خط لکھا ہے, اور خط لکھ کر یہ کہا ہے کہ جو بین گور جو کچھ ویسٹ بینک کے اندر کر رہا ہے, جو وائلنس یہ کروا رہا ہے, اس کا نتیجہ جو ہے وہ حماس کے پاور اور اس کے انفلوئنس میں مزید اضافے کی صورت میں نکلے گا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ that is pushing toward a chaos. صورتحال جو ہے وہ کیوس کی طرف جا رہی ہے جو بین گور جو وائلنس وہاں پر کروا رہا ہے. ظاہر ہے اس میں یہ خود ڈیفنس منسٹر بھی شامل ہے اور نیتن یاہو کی مرضی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اسی درمیان جناب علی ایرانی میڈیا کے مطابق تہران اور ماسکو کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکورٹی کے حوالے سے ڈیل ہوئی ہے. نیتن یاہو نے یہ کہا نا کہ اسرائیل جو ہے وہ گلوبل پاور ہاؤس بن چکا ہے اے آئی کا, ٹھیک ہے نا, وہ اس نے یہ دعویٰ کیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایران اور رشیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکورٹی کے حوالے سے ایک نئی ڈیل ہوئی ہے. اچھا, جی سی سی اور ایران میں بھی ہلکی پھلکی
جو ہے نا وہ چل رہی ہے. اب جیسے GCC کا اجلاس ہوا, انہوں نے کہا یہ جو آئلینڈز ہیں یہ UAE کے ہیں, اس پر ایران کی کنڈیمنیشن آئی, پھر انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹ جاری کی, پھر ان کی جنگی مشقیں ہوئی. اب GCC نے کنڈیم کر دیا ایران کو. GCC condemns statements by Iranian officials that affect the Bahrain sovereignty and rights of the UAE. تو یہ ہلکا پھلکا ان میں چل رہا ہے معاملہ. اور یورپینز نے یہ کہا ہے کہ ہم لیبنن کی فوج کو مضبوط کریں گے تاکہ وہ انٹرنل سیکیورٹی کو سنبھال سکیں. جب یہ بات ہوتی ہے تو یہ بھی کائنڈ آف حزب اللہ ہی کے خلاف اقدام ہے تاکہ ان کی آرمی کو زیادہ پاورفل کیا جائے. کس کے خلاف؟ اسرائیل کے خلاف نہیں, حزب اللہ کے خلاف, تاکہ وہ زیادہ اقدامات اٹھا سکیں. اور مصر کے صدر اور جو لیبیا کے حکمران ہیں ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے اور اس پہ صورتحال ڈسکس کی گئی ہے, خاص کر سوڈان ڈسکس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جب وہ سعودی عربیہ اور قطر میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں ہائی سپیڈ جو ٹرین ہے وہ چلائی جائے گی سعودی عربیہ اور قطر کے درمیان. یہ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے اور تعلقات کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اہم ترین اقدام ہے جو اٹھایا گیا ہے. انڈونیشیا کے صدر جب پاکستان کے دور پر پہنچے ہوئے ہیں, بہت سارے OIC کے لیڈر جب پاکستان آ رہے ہیں, مصر, جارڈن, ٹرکی ابھی دورہ کر کے گئے ہیں, ایران کے صدر جب وہ آئے ہیں, تو پاکستان جب چونکہ ایک مڈل پاور کے طور پر اس وقت ایمرج کر چکا ہے اور OIC کے لیے بہت ضروری ہے, جیسے مصر ہے, جارڈن ہے, باقی ملک ہیں, اور جیسے ترکی ایک ایڈوانس فیکٹری پاکستان میں کھول رہا ہے. تو پاکستان ایک ایسی پاور ہے جس کے پاس کوالٹی اکوپمنٹس ہیں, جن کے پاس ایکسپیرینس ہے, جن کے پاس اچھی انٹیلیجنس ہے, جن کے پاس ایک اچھی ایئر فورس ہے. تو OIC اور عرب کنٹریز کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ان تمام کیپیبلٹیز کی بہت زیادہ جب بڑھ چکی ہے. اور پاکستان پر چائنا کا بھی بہت ریلائبل پارٹنر ہے. تو اب یہ بڑے اہم ترین دور ہے اور بڑا غیر معمولی ٹائم سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں. اور دوسری بات نظر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹرمپ کی نئی پالیسی آئی ہے یہ کیا ہے اصل میں ناظرین, یہ موجودہ دور کی جو نئی ریالٹیز ہیں اصل میں اس چیز کو امریکہ نے ریکگنائز کیا ہے کہ اب امریکہ کی جو سپریمیسی ہے وہ اس طرح سے قائم نہیں رہ سکتی. اب امریکہ جو وہ ہر چیز نہیں منوا سکتا, امریکن اکانومی چاہے تو سب کو کرش نہیں کر سکتی, امریکن ملٹری جا کر عراق, افغانستان کی طرح جنگیں نہیں لڑ سکتی. اب یہ آپ دیکھیں وینزویلا کے اوپر کتنی سینکشن لگی ہوئی ہیں, رشیا کے اوپر انہوں نے ملٹری بھی استعمال کی, اکانومی بھی استعمال کی, انٹیلیجنس بھی استعمال کی. یہ جو ہے نا وہ پورے ویسٹ کی جنگ تھی, یعنی ویسٹ کے پاس جتنا کچھ ہے, جتنے ریسورسز ہیں, جتنے برینز ہیں, جتنی ٹیکنالوجی ہے, جتنی ان کے پاس طاقت ہے, وہ ساری کی ساری انہوں نے لگائی ہے اور رشیا سے وہ نہیں جیت سکے ہیں. آگے جنگیں ہوں گی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہ جو پالیسی آئی ہے اصل میں ناظرین یہ ان ریالٹیز کو ریکگنائز کرنے کا یہ اظہار ہے کہ ہاں کہ اب امریکہ کے پاس وہ بالادستی, وہ سپریمیسی, وہ ہیجمنی, وہ ڈومیننس نہیں ہے. بنیادی اس کا مطلب یہ ہے. باقی اسرائیل کیا کرے گا, جنگیں ہوں گی, کیا نہیں ہوگا, نتیجہ اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ جب ان کی وہ بالادستی نہیں ہے, جب ان کی وہ سپریمیسی نہیں ہے, تو وہ اپنے مقاصد میں ناکام ہوں گے. اور جو بھی اسرائیل ایڈونچر کرے گا. جاپان اس وقت امریکہ کو پریشرائز کر رہا ہے کہ وہ نئی پرائم منسٹر کا جو ہاکش سٹانس ہے اگینسٹ چائنا اس میں سپورٹ کرے. ٹینشن سپائک ایز ٹوکیو پریشر واشنگٹن ٹو بیک تاکچی, جو نئی پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ انمسٹیکنیبل سپورٹ جب وہ نئی پرائم منسٹر کو دی جائے آفٹر ہر تائیوان کامنٹس انفیریٹس بیجنگ. چونکہ آغاز تو پرائم منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ سے ہوا ہے نا, جو تائیوان کے حوالے سے انہوں نے دی کہ ہم ملٹریلی انٹروین کریں گے اگر تائیوان پر اٹیک ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ساری ایسکلیشن ہوئی ہے. تو اب رپورٹس کے مطابق جو جاپان کے ایمبیسڈر ہیں انہوں نے واشنگٹن DC میں بہت ساری ملاقاتیں کی ہیں اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کنونس کیا کہ وہ پبلکلی بھی زیادہ ہارڈ سٹانس لیں چائنا کے خلاف اور جاپان کے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوں. وارننگ دیٹ کہ چائنا کا جو اگریسو ریئیکشن ہے is creating a dangerous moment. یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے یہ کسی ڈینجرس مومنٹ کی طرف بھی جا سکتی ہے, کیونکہ دیکھیں نا بات آگے بڑھ رہی ہے, معاملہ ایک سٹیٹمنٹ پر ختم نہیں ہوا, معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس میں چائنا بھی اپنی اس لیے غصہ دکھا رہا ہے اور چائنا اس لیے ریئیکٹ کر رہا ہے کہ چونکہ نئی پرائم منسٹر آئی ہے اور پھر ایک انٹینشن ہے کہ یہ بار بار ادھر مداخلت کریں گی, تو ایک سبق سکھا دیا جائے اور چائنا وہاں پر اسرٹ کرے کہ وہ کیا چیزیں منوا سکتا ہے. تو ایک سب کو پتہ چل جائے گا کہ چائنا کے پاس یہ طاقت ہے. تو اس میں اگر جاپان کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تو پھر چائنا کی اور زیادہ طاقت وہاں پر اسٹیبلش ہوگی. تو یہ جو انہوں نے محاذ کھولا ہے نا جاپان نے, تو اب وہ اس میں ہے کہ امریکہ کھل کر ہمارے ساتھ کھڑا ہو.
امریکہ ظاہر ہے کہ سپورٹ تو کرتا ہے جاپان کو، بہت بڑا اتحادیہ، لیکن اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کی جو ٹون ہے ریگارڈنگ چائنا وہ ذرا تھوڑی سی ڈاؤن ہے. سو پبلک ٹون جو ہے وہ ان یوزلی کوائٹ، حالانکہ امریکہ تو بڑا بڑھ چڑھ کر چائنا خلاف ہوتا ہے، لیکن اس وقت غیر معمولی طور پر ان کی ٹون جو ہے وہ تھوڑی سی کوائٹ ہے پبلک کے اندر. سائلنس از اسٹارٹنگ ٹو فیل لائک اے پرابلم ایز بیجنگ ریمپس اپ پریشر. ادھر وہ امریکہ تھوڑا سا خاموش ہے اور بیجنگ جو ہے وہ پریشر بڑھا رہا ہے. اور ویری انٹرسٹنگ، چائنا کا رسپانس سامنے آیا ہے جو ٹرمپ کی نئی نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے، اس میں تائیوان کا بھی ذکر ہے. تو چائنا نے کہا کہ تائیوان ہماری پہلی ریڈ لائن ہے، وی آر اسٹینڈنگ آن اٹ. ٹھیک ہے نا، یہ ہماری پہلی ریڈ لائن ہے. تائیوان کے اوپر بڑا سخت رد عمل جو ہے وہ چائنا کا آیا ہے سیکورٹی پالیسی کو جواب دیتے ہوئے. جناب علی، دا وار بٹوین تھائی لینڈ اور کمبوڈیا جو ہے وہ ایسکلیٹ کر گئی ہے. جو تھائی آرمی ہے وہ کمبوڈین جو ٹیریٹری ہے اس میں داخل ہوئی ہے. اچھا، یہ ڈیکیڈز کے اندر بہت بڑی ایسکلیشن ہے جو ہوئی ہے، جس میں آرمی داخل ہوئی ہے اور اس نے ٹیریٹری کو جب وہ سیز کیا ہے. تو پہلے بارڈر میں کلیشز ہوتے رہے، پھر ایک ملٹری بیس کے اوپر اٹیک ہوا، تھائی لینڈ کی بیس پر اٹیک ہوا، اب تھائی لینڈ کی آرمی ادھر گھس گئی ہے. سو موسٹ سیریس ملٹری ایسکلیشن بٹوین دا ٹو سنس دا کلیشز آر ڈیکیڈز اگو. تو یہ یہاں بھی یعنی کہ بڑی ایسکلیشن ہو گئی ہے، صورتحال آگے بڑھ رہی ہے. ایک اور راؤنڈ جو وہ لگ رہا ہے کہ ہوگا، 2 دن کا ہو، 4 دن کا ہو، 10 دن کا ہو، 15 دن کا ہو. اچھا، یہ دونوں ایسے ملک ہیں جن کو یہ جنگیں سوٹ کرتی نہیں، ویسے کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی. تھائی لینڈ مطلب ایک ٹورسٹ کنٹری ہے، پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، اسی پر ان کی اکانومی چل رہی ہے. بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے جنگوں کی طرف جانے کا؟ اور کمبوڈیا بھی تو کوئی بہت بڑی اکانومی، بہت بڑا ان کا وہ، تو ان کو بھی کسی صورت جنگ سوٹ نہیں کرتی ہے ان ملکوں کو بالکل. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن ہی وہ ہے جو جہاں پر بڑی جنگیں نہیں ہیں، کوئی بہت بڑا مطلب ٹھیک ہے ان کے معاملات چل رہے ہیں، باقی تو ہر طرف جنگیں ہیں. تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن جو ہے وہ تھوڑا سا سکون میں ہے باقی دنیا کی نسبت، تو وہاں پر جنگ وہ چھیڑ کر بیٹھ جائیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. اور تھائی لینڈ اور کمبوڈیا جیسے ملک ان کو بالکل سوٹ نہیں کرتی جنگیں. ملک ہے، چل رہے ہیں، ٹورسٹ آ رہے ہیں، اکانومی ہے چل رہی ہے، بلا وجہ کی جنگیں چھیڑ کر بیٹھ گئے. تو ادھر جو ہے وہ وینزویلا بھرپور اس کی تیاری ہے. وینزویلا ملٹری گروز انڈر یو ایس پریشر. اب وہ پورے ملک کو انہوں نے گوریلا بیٹل فیلڈ جب بنا دیا ہے. تقریباً 8 ملین جو لوگ ہیں ان کو ویپنز دیے گئے ہیں. ٹرن دا انٹائر ہوم لینڈ انٹو اے گوریلا بیٹل فیلڈ، فائٹ انڈر گراؤنڈ، آن دا سرفیس، ان دا ماؤنٹینز اینڈ ان دا سٹیز. ہر جگہ لڑیں گے، ہر جگہ جو سامنا کریں گے، پہاڑوں میں، انڈر گراؤنڈ، سرنگوں میں، یعنی کہ شہروں میں. تو اچھا، یہ بات بڑی ڈینجرس بھی ثابت ہو سکتی ہے وہ اس لحاظ سے کہ اگر یہاں پر خانہ جنگی کی طرف پش کیا جاتا ہے تو دیکھیے سب کے پاس ہتھیار تو ہیں، یہی ہوتا ہے نا، آپس میں ہی تو لڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک تناظر میں تو بڑا اچھا اقدام ہے، لیکن اگر امریکہ یہاں پر کسی سول وار کی طرف پش کرتا ہے تو یہ بڑا خطرناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سب کے پاس ہتھیار ہے. بہرحال تو دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ابھی بھی ہیزیٹیٹ ہے ایک فل سکیل انویژن سے. کیوں؟ کیونکہ پورے لیٹن امریکہ میں پھر ایک بہت بڑی آگ پھیل جائے گی، بہت بڑا غصہ پھیل جائے گا امریکہ کے خلاف، ایک بہت زیادہ سینٹیمنٹ چلے جائیں گے. تو امریکہ اس بات سے بہت زیادہ ہیزیٹیٹ کر رہا ہے. تو لیکن دیکھتے ہیں کہ وہاں پر صورتحال کیا ہوگی. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز لگا کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.